सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, जिनके नाम की कुंडे की नियाज़ इस माह मुबारक के अंदर अहले सुन्नत व जमात अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए दिलवाते हैं और इस एतबार से अपने इस अज़ीम मोहसिन को याद करते हैं। हज़रत मुकर्रम हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सिलसिला आलिया क़ादरिया के बड़े अज़ीम इमाम हैं और हम जब अपना शजरा शरीफ पढ़ते हैं तो इनका वास्ता भी अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कि सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। ये हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिलसिला आलिया क़ादरिया के एक बड़े अज़ीम बुज़ुर्ग हैं और अहले बैत पाक के जो अइम्मा किराम हैं उन अइम्मा किराम में से ये छठे इमाम है, यानी अहले बैत के पहले इमाम हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे इमाम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे इमाम हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और पाँचवें इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और छठे इमाम हैं हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर के बेटे सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सिलसिला आलिया क़ादरिया के ये बुज़ुर्ग भी हैं और अहले बैत पाक के छठे इमाम भी हैं और इनकी बारगाह में अपनी अक़ीदतों का खिराज हम अहले सुन्नत व जमात इस महीने के अंदर पेश करते हैं। हज़रत मुकर्रम सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतें बड़ी बुलंद हैं और इनके मरातिब बड़े आली मरातिब हैं, बड़े बड़े औलियाए किराम इनके दामन से जुड़े हुए नज़र आते हैं और इनकी फ़जीलत का आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो ये समझ लें कि दुनिया के अंदर पाए जाने वाले करोड़ों सुन्नियों हनफियों के जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं और इन्होंने इमाम जाफ़र सादिक से 2 साल तक इक्तिसाब फैज़ किया और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम जाफ़र सादिक से कितना इल्म मिला, कितना फैज़ मिला, खुद आप बयान फरमाते हैं। जब आपसे पूछा गया क्या इमाम आज़म आपकी उम्र कितनी है तो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। लोगों ने कहा हुजूर आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा गुजर गई, आप सिर्फ 2 साल ही क्यों बताते हैं? तो हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया उम्र तो बहुत सारी गुजरी है लेकिन मैं उसको उम्र नहीं समझता, मैंने 2 साल इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में रह कर के जो गुजारे हैं हकीकत के अंदर वही 2 साल मेरी ज़िंदगी के 2 साल है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल बताता हूँ। इससे आप सोचें कि इमाम जाफ़र सादिक का रुतबा कितना बुलंद है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इमाम लैस बयान फरमाते हैं कि मैंने असर की नमाज जब मकाम बुलक़ुबैस के पास में पढ़ी और असर की नमाज से फारिग होने के बाद जबल अबुल क़ुबैस पे मैं चढ़ गया तो मैंने देखा कि एक अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ के अंदर मसरूफ़ है, या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे, वो कहता रहा यहाँ तक कि उसकी सांस टूट गई। उसके बाद में या रब्बा या रब्बा या रब्बा वो कहता रहा यहाँ तक कि उसकी सांस टूट गई। उसके बाद में वो एक एक करके अल्लाह के नामों को याद करने लगा, या हय्यो या हय्यो या हय्यो, सांस टूट गई, या करीमो या करीमो या करीमो कहता रहा। मैंने देखा कि वो अल्लाह का बंदा इसी तरह अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ के अंदर मसरूफ़ है। आखिर में जब उस अल्लाह के बंदे ने दुआ की तो गैब से कुछ अंगूर आए और एक प्यारी प्यारी 2 चादरें आई। जब हजरत वो बुज़ुर्ग को मैंने देखा कि जब वो खाने के करीब हुए, मैंने कहा कि मेरा भी हिस्सा है। उन बुजुर्गों ने पूछा तुम्हारा हिस्सा कहाँ से है? तो कहा कि जब आप दुआ कर रहे थे तो मैं उस वक्त आमीन कह रहा था। तो फरमाया ठीक है बैठ के खा लो। कहते अंगूर का मौसम नहीं था और वो अंगूर इतने मीठे थे, मैंने ज़िंदगी में इतने मीठे अंगूर कभी खाए न थे। और उसके बाद में उन्होंने मुझको एक चादर भी अता की। जब मैं वहाँ से उतर करके गया, मैंने लोगों से पूछा कि ये बुज़ुर्ग हैं कौन? तो लोगों ने बताया ये खान वायदा नबूवत के चश्मो चिराग सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह ने इतनी अजीम करामतों से आपको नवाजा था। अबू वसीर का बयान है कि एक बार मैं जब हम्माम
حمام میں اپنے غسل جنابت کے لیے نہانے کے لیے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق آئے ہیں، لوگ دوڑ کر کے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں پہلے غسل کروں گا کہیں ملاقات سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں بھی دوڑ کر کے آگے بڑھا۔ جب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اے بصیر سنو، اہل بیت پاک کی بارگاہ کے اندر ناپاکی کی حالت میں نہیں آیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں نے سمجھا کہ اگر تاخیر ہو گئی تو آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، اس لیے میں دوڑ کر کے بغیر غسل کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ آج میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی اس حالت کے اندر اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے امام جعفر صادق کو ایسا کشف عطا فرمایا تھا اور ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام جعفر صادق کے مراتب اور آپ کے کمالات کو عوام نے نہیں بلکہ بڑے بڑے محدثین و علماء نے بیان فرمایا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا، جب بھی میں گیا میں نے امام جعفر صادق کو 3 عبادتوں میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوئے ملتے، اور یا پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملتے، اور یا پھر آپ روزے کی حالت میں ہوا کرتے۔ میں نے ان 3 عبادتوں سے خالی حضرت امام جعفر صادق کو کبھی نہیں پایا۔ بتاؤ اتنے عظیم مراتب اور اتنے عظیم مناصب کے باوجود بھی اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر کس قدر تھا۔ ایک دن آپ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا آؤ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضور کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہا وعدہ یہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کی مغفرت فرما دی تو ایک دوسرا یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دوسرے کی شفاعت کروائے گا۔ جب مریدوں نے سنا تو وہ حیران رہ گئے، کہا حضور ہم گنہگار آپ کے خدام اور آپ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز اولیاء کرام میں سے ہے، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ خدا کی بارگاہ کے اندر یہ منہ لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، خدا کی بارگاہ کے اندر نسب نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پہ تو اعمال کو دیکھا جائے گا، اور نہ جانے اللہ کس کی مغفرت فرما دے، اللہ کی رحمت کس پر جوش میں آ جائے۔ اتنا خوف آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ اسی لیے ایک بار حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام جعفر صادق سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ جب حضرت امام داؤد طائی نے آپ کی بارگاہ میں جب فرمائش پیش کی، یہ حضرت امام داؤد طائی تقوی اور پرہیزگاری کے پہاڑ تھے، اتنے بڑے تقوی پرہیزگاری کے پہاڑ تھے، اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کھانے کا وقت آتا تو پانی کے اندر روٹی بھگو دیتے اور روٹی پانی میں بھگو کے کھا لیتے۔ لوگوں نے پوچھا سالن سے کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اگر میں سالن سے کھاؤں گا ٹائم زیادہ لگے گا، پانی سے کھا لیتا ہوں ٹائم بچ جاتا ہے، اتنی دیر کے اندر قرآن کی بہت ساری آیتیں تلاوت کرنے کا مجھے ٹائم مل جاتا ہے۔ اور ہمارے اولیاء کرام نے فرمایا کہ امام داؤد طائی نے اتنی عبادت کر لی اور اتنی پرہیزگاری اختیار کر لی کہ ہم لوگوں کو تھکا کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ امام داؤد طائی جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر گئے اور جانے کے بعد میں انہوں نے اپنا عریضہ پیش کیا تو اس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ منہ لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں کیسے جو ہے وہ تمہارے لیے دعا کروں؟ تو حضرت امام داؤد طائی نے کہا کہ حضور آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، آپ کے بڑے عظیم رتبے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے جعفر تم نے تو میری سنت کا حق ادا نہیں کیا، تو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو امام داؤد طائی رو پڑے اور رو کر کے فرمایا جب وقت کا اتنا بڑا ولی خدا سے اتنا ڈر رہا ہے تو اے داؤد طائی جو نبوت کے خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے وہ خدا سے اتنا خوف رکھتا ہے تو پھر تمہاری کیا گنتی ہو سکتی ہے؟ عزیزان مکرم، اللہ نے ایسا خوف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر عطا فرمایا تھا، اور بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں ایک دن میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور مجھے آپ نصیحت فرمائیں، تو حضرت امام جعفر صادق نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائیں۔
فرمایا جب تمہیں خوشی ملے، جب کوئی انعام و اکرام ملے تو اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی انعام آئے، اللہ کی طرف سے کوئی تمہارے اوپر نعمت اترے تو اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی غم لائق ہو جائے، اگر تمہیں کوئی مصیبت لائق ہو جائے، اگر تمہارے اوپر کوئی تنگی آ جائے اور تمہارے اندر کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے، رزق تمہارا تنگ ہو جائے، تب پھر تم کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو، اس لیے کہ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں بادشاہ کا، حاکموں کا ڈر محسوس ہو، تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے، غم طاری ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 99 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اور ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری کا نام غم اور ٹینشن ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غموں سے اور ٹینشن سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ 3 وظیفے بتائے اور کہا کہ خوشی میں شکر ادا کرو اور تنگی کے اندر استغفار کرو، اور اگر غم اور پریشانی آ جائے تو لا حول کثرت سے پڑھا کرو۔ اور یہی حضرت سفیان ثوری ہے، جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشین ہو گئے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، تو آپ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا حضور آپ جیسا عظیم اللہ کا ولی اور اتنا زبردست عالم اگر آپ گوشہ نشین ہو جائیں گے تو لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر وفا ختم ہو گئی ہے، اب لوگ اپنے حال میں مست ہیں، اپنی امیدوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں اپنے تمہارے سامنے تو وہ لوگ بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل خود غرضی کے اندر اور بے وفائی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب ایسا وقت آ جائے تو پھر لوگوں سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق نے اس زمانے میں یہ فرمایا تھا تو آج کے ان حالات کے اندر تو گوشہ نشینی کتنی ضروری ہو جاتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق جہاں ایک عظیم اللہ کے ولی تھے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا زبردست علم بھی عطا فرمایا تھا۔ خود آپ فرماتے ہیں حدیث کے بارے میں جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، میرے بعد میں اس طرح سے تمہیں کوئی حدیث نہیں سنائے گا۔ اللہ نے اتنا زبردست علم آپ کو عطا فرمایا تھا۔ خلیفہ وقت جو تھا منصور، وہ آپ سے کئی اعتبار سے دشمنی رکھتا، ایک بار اس نے دربار کے اندر آپ کو بلوایا اور دربان کو اشارہ کر کے کہا کہ جب وہ آئیں تو ان کو قتل کر دینا جب میں اپنا تاج اپنے سر سے اتار دوں۔ جب حضرت امام جعفر صادق آئے، بادشاہ بڑے ادب کے ساتھ میں ملا اور جب جانے لگے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ میں پیش آیا، چلا گیا تو اس کے بعد میں دربان نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا تاج اتار دوں گا تو ان کو قتل کر دینا، آپ نے تاج اتار کے مجھے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ جب وہ آئے تو میں نے دیکھا بہت بڑا اژدہا ان کے ساتھ میں تھا، اگر میں کچھ کر دیتا تو وہ اژدہا مجھ کو نگل کر کے رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اہل حق کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھرے دربار کے اندر آپ حق بات کہنے سے ذرہ برابر بھی ہچکچایا نہیں کرتے۔ ایک بار منصور اپنے دربار میں بیٹھا ہوا، ایک مکھی بار بار آ کے اس کو پریشان کر رہی ہے، آخر جھلا کر کے کہنے لگا اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کر دیا، اس کا تو کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ظالموں اور مغروروں کے غرور کو توڑ کر کے رکھ دے اور ان کے غرور کا خاتمہ کر دے۔ اس طرح کلمہ حق آپ بھرے دربار کے اندر ادا کرنے سے ذرہ برابر بھی خوف نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق جن کے نام کی نیاز اس مہینے کے اندر ہم لوگ لگواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مراتب عطا فرمائے تھے وہ مراتب بڑے بلند ہیں، یہاں تک کہ جب مکہ کی سرزمین سے آپ ایک بار گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے راہ میں دیکھا ایک بڑھیا بیٹھ کر کے رو رہی ہے اور اس کی گائے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا گزارا اس گائے پہ تھا، میرے بچوں کا گزارا اس گائے پر تھا، یہ مر گئی۔ کہا تو کیا تو چاہتی ہے کہ یہ زندہ ہو جائے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بابا میرے ساتھ میں آپ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مذاق نہیں کرتا۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے اس گائے کو زندہ فرما دیا، وہ خوشی خوشی اپنے ساتھ میں لے کر کے روانہ ہو گئی۔ ایسے
कमालात अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाए थे। और क्यों ना हो, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आपका सिलसिला नसब जाकर के मिल जाता है दो एतबार से, माँ के एतबार से भी और बाप के एतबार से भी। और इस तरह अल्लाह ने आपको अलग अलग एतबार से कई करामतों से नवाजा था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं। मदीना मुनव्वरा में आपका विसाल हुआ, जन्नतुल बकी के अंदर जहाँ पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार है, उसी के करीब में उनके बेटे इमाम बाक़िर का मज़ार है, और उन्हीं के करीब में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पुरअनवार है। पहले बाकायदा बड़ा आलीशान मज़ार बना हुआ था, लेकिन नजदियों ने जब वहाँ पे कब्ज़ा किया तो जहाँ सारे मज़ारात को तोड़ डाला, वहीं पर इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक को भी उन नजदियों ने मिस्मार कर दिया। लेकिन आज भी दुनिया भर के करोड़ों अहले अक़ीदत उनकी बारगाह से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं, और ख़ास तौर से इस महीने के अंदर उनके नाम के कूंडे की नियाज़ लगा करके अपनी अक़ीदतें उनकी बारगाह के अंदर पेश करते हैं। हज़रत मुकर्रम अहले सुन्नत व जमात के तरीके के मुताबिक न्याज करवाना और अपने बुजुर्गों की बारगाह में जो है वो अपने तबरुकात को पेश करना, ये बाकायदा साबित है कुरान और सुन्नत से, और इसके अंदर कोई हरज नहीं है। लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो वहाबिया वगैरह बड़ा उदम मचाते हैं और इसको नाजायज़ और बिदअत और न जाने क्या क्या कहने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। हजरत मुकर्रम एक बात हमेशा याद रखें, शरीयत मुतहरा ने जिस चीज़ को मना न किया हो वो चीज़ अपनी असल के मुताबिक जायज़ हुआ करती है। लिहाजा जो वहाबिया वगैरह ये कहते हैं कि कूंडे की न्याज करवाना ये जायज़ नहीं है, तो आप उनसे पूछें क्या कुरान में इसको नाजायज़ लिखा है या हदीस में नाजायज़ लिखा है। मैं कहता हूँ आज से लेके क़यामत आ जाए तब तक अगर वो अपनी सारी ताकतों को जमा करके इसके बारे में कुरान और सुन्नत के अंदर अगर दलील दिखाने के लिए पूरी कोशिश सर्फ कर दें, क़यामत आ जाएगी, लेकिन न तो कुरान से वो दिखा पाएंगे न हदीस से दिखा पाएंगे कि कूंडे की न्याज करवाना ये नाजायज़ है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का जो तरीका है वो कुरान और सुन्नत से साबित है, और हमारे लिए तो यही दलील काफ़ी है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जब इससे मना नहीं फरमाया तो ये अपनी असल के मुताबिक जायज़ और हलाल रहेगा। और उसके अलावा ये कूंडे की न्याज है क्या, ये ईसाले सवाब का एक तरीका है। तो कुरान और हदीस के जो नुसूस ईसाले सवाब के जायज़ होने की दलील है वही दलील इसकी भी है। अब अलग से ये दिखाना ज़रूरी नहीं है कि कूंडे पर न्याज करवाना ये कहाँ से जायज़ है, बस इतना दिखा देना काफ़ी है कि हमारे जो मरहुमीन दुनिया से जा चुके हैं या जो हमारे बुजुर्गान दीन दुनिया से जा चुके हैं उनकी बारगाह के अंदर ईसाले सवाब करना ये कुरान से भी साबित है और अहादीस तैयबा से भी साबित है। तो जो ईसाले सवाब की दलीलें हैं वही हमारे लिए कूंडे के न्याज की भी दलीलें हैं। अब चाहे वो न्याज आप चाहे तो मिठाई पे न्याज करवाएं, चाहें तो आप अपने घर के खाने पे न्याज करवाएं, और चाहें तो उसके लिए आप पूरी वगैरह बना के उस पे न्याज करवाएं। अलग से ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब वहाबी एकदम बिल्कुल आजिज़ आ जाते हैं तो कहते हैं नहीं यही दिखाओ कि कूंडे पे न्याज करना ये कहाँ पे जायज़ लिखा है। लेकिन हालांकि ये दलील मांगने का तरीका बिल्कुल सरासर गलत है। कभी भी किसी खास काम के ऊपर नाम लेकर के दलील नहीं मांगी जाती है। अगर किसी खास काम पर नाम लेकर के दलील मांगी जाए तो दुनिया का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम होकर के रह जाएगा, वरना तो फिर तो ये भी दिखाना पड़ेगा कि दीन का काम करना जायज़ है, ये तो कुरान और सुन्नत से साबित है, लेकिन दारुल बना करके दीन का काम करना जायज़ है, ये कुरान और हदीस में कहाँ पे लिखा है। इस्लाम की तबलीग करना ये तो कुरान और सुन्नत से साबित है, लेकिन जिस अंदाज के अंदर आज वहाबिया तबलीग करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो चाहे प्रिंट मीडिया के जरिए हो, ये कुरान और सुन्नत से कहाँ से साबित है, इसको भी दिखाना होगा। ये तरीका ऐसा गलत तरीका है दलील मांगने का। अगर इस तरीके से दलील मांगी जाए तो वो भी अपनी किसी बात को क़यामत तक हरगिज़ नहीं साबित कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत के अंदर उसूल हुआ करते हैं, उन्हीं उसूल की रोशनी के अंदर जो है वो दलाइल पेश किए जाते हैं, और जब कुरान और सुन्नत में मौजूद है कि ईसाले सवाब जायज़ है तो उन्हीं उसूल की रोशनी के अंदर चाहे वो न्याज किसी भी चीज़ पे करवाई जाए, चाहे वो कूंडो ही पे क्यों ना न्याज करवाई जाए, उसको भी जायज़ ही कहा जाएगा। हाँ, अलबत्ता जो अवाम अपनी नादानी की बुनियाद पर
کچھ غلط چیزیں اپنے اندر رائج کر لیتے ہیں، بہرحال وہ قابل اعتراض ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے سنا بہت سارے علاقوں کے اندر جب کنڈے کی نیاز کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ دلانے کے لیے وہیں پر بیٹھ کر کے کھانا ضروری ہے، اس کو اٹھا کر کے باہر نہیں لے جا سکتے۔ یہ لوگوں کا اپنا خود من سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، اسلام کے اندر ایسی کوئی پابندی کہیں پر بھی نہیں لگائی گئی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اپنا یہ طریقہ بنا لیا کہ جب کنڈے کی نیاز کروائیں تو نئے برتن لانا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن و سنت یا کہیں پر بھی ایسی کوئی دلیل آپ نہیں دکھا سکتے جس سے یہ پتا چلے کہ اس کے لیے نئے برتن لانا ضروری ہو۔ پاک صاف برتن آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ انہی کے اندر رکھ کر بھی نیاز کروائیں، بلا شبہ یہ جائز ہے۔ یہ جو لوگ قید لگاتے ہیں یہ ان کے اپنے من کی قید ہے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مٹی کا برتن ہونا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں مٹی کے برتن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ جس پاک برتن کے اندر چاہیں اس کے لیے نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور کچھ علاقوں میں تو اور زیادہ جہالت ہے، وہ کیا کرتے ہیں فاتحہ کے بعد میں اس کنڈے کی نیاز کے برتنوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اور مال کو ضائع کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ آپ جس طرح فاتحہ دوسرے بزرگوں کے نام سے کرواتے ہیں اور ان کی فاتحہ کے برتنوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی اس نیاز کے برتنوں کو بھی فاتحہ کے بعد میں استعمال کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جو نیاز پیش کرتے ہیں کہ اس سے بڑی نیاز اور کون سی ہو سکتی ہے، جب ان برتنوں کو ہم اپنے گھر کے برتنوں کے اندر اس نیاز کروا سکتے ہیں، اور اس نیاز کے کھانے کو جب ہم باہر لے جا سکتے ہیں اور اس نیاز کے کھانے کے بعد میں برتنوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے کنڈے کی نیاز کے برتنوں کے اندر بھی کوئی تخصیص کرنا یہ اپنے من سے تخصیص کرنا ہے، اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں میں جہالت اور زیادہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں بولے سورج نکلنے سے پہلے فاتحہ ہو جانا ضروری ہے، حالانکہ ایسی بھی اسلام کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ دن بھر کے اندر جب چاہے فاتحہ کروائیں، پورے مہینے میں جب چاہے فاتحہ کروائیں۔ نماز کے لیے اللہ نے ٹائم بنایا، نیاز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ نماز اور نیاز میں یہ فرق ہے، نماز ٹائم سے پڑھی جاتی ہے لیکن نیاز جب چاہو آپ کروا سکتے ہو، اس کے اندر وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ یہ ایک غلط طریقہ اور بھی مجھے سننے میں آیا کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب کنڈے کی نیاز کروائی جائے تو صرف کنڈے ہی کی نیاز ہونا چاہیے، اس کے آس پاس میں کھانا سالن وغیرہ نہیں شامل کرنا چاہیے۔ یہ بھی لوگوں کا اپنے من سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، ایسا اسلام کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں میں تو باقاعدہ ایسے موقع پہ کچھ من گھڑت کہانی وغیرہ کی کتاب بھی پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کو کیا جائے گا۔ وہابیہ لاکھ منع کریں، وہابیوں کی باتوں پہ بالکل توجہ نہیں دی جائے گی، لیکن جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس کے علاوہ اپنے من سے کچھ ایسی قیدیں لگانا اور تخصیصیں کرنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دوسری فاتحہ کی طرح اس کو بھی اس کا اہتمام کریں، جس طرح سے آپ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں کرتے، ان فاتحہ وغیرہ کے اندر بھی کوئی تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور یہ آتا ہے کہ کنڈے کی نیاز کس تاریخ کو کروانا چاہیے، تو عام طور پہ جو لوگوں میں رواج ہے وہ 22 رجب کا رواج ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگوں کی فاتحہ کے لیے کوئی تاریخ متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب چاہیں آپ کروا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس دن بزرگ کا انتقال ہوتا ہے وہ دن اس بزرگ کے خصوصی فیضان کا دن ہوتا ہے، تو عرس والے دن جو فاتحہ کروائی جاتی ہے اس میں فیضان زیادہ ملتا ہے، اس لیے عرس والے دن فاتحہ کرانا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ جب چاہیں کروا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا عرس کتنی تاریخ کو ہے، تو عام طور پہ لوگ 22 رجب کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک 22 رجب کو نہیں ہے، آپ کا وصال 22 رجب کو بالکل نہیں ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال رجب المرجب کی 15 تاریخ کو ہوا ہے، اور ایک روایت میں 18 تاریخ بھی ملتی ہے۔ لہذا اگر آپ عرس ہی کے دن نیاز کروانا چاہیں تو آپ 15 رجب کو کرائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی دن کروا سکتے ہیں۔ 22 رجب یہ شیعوں نے اپنی طرف سے نکالا ہے۔ شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں، انہوں نے دشمنی کے طور پر 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ایک روایت کے مطابق، تو اس دن خوشی کے اندر یہ جو ہے وہ کنڈے وغیرہ کا اہتمام کیا۔ لہذا
اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو کسی بھی تاریخ کو اہتمام کر سکتے ہیں. اگر 22 رجب ہی کو کریں تو یہ سمجھ کے کریں کہ فاتحہ ہر دن کروانا جائز ہے, لہذا ہم نے اس دن فاتحہ کا اہتمام کیا. اور اگر عرس کے تاریخ میں کروانا چاہیں تو 15 رجب کی تاریخ ایک روایت کے مطابق آپ کے عرس مبارک کی تاریخ ہے. لہذا ایسے موقع پر ہمیں شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے. اپنے من مرضی سے کوئی قید لگا کر اور اپنے من مرضی سے تخصیص کر کے ہمیں اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے بزرگوں کے جو بھی ایام آئیں ان کے اندر فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے, بزرگوں کا فیضان لینے کے لیے ہم لوگ ان کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, فاتحہ خوانی کرنا یہ فیضان لینے کا جو طریقہ ہے, اس سے بھی بڑا طریقہ بزرگوں کا فیضان لینے کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ان تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے. اور میں نے ابھی بتایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی عبادت و ریاضت, تقوی, پرہیزگاری اور پارسائی کے اندر بسر ہوئی. امام مالک کا میں نے قول ابھی پیش کیا, میں نے امام جعفر صادق کو کبھی عبادت سے خالی نہیں دیکھا. جب بھی میں گیا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, جب بھی گیا تو میں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا, جب بھی میں گیا تو آپ کو روزے کی حالت میں پایا. آپ فاتحہ کروائیں لیکن اس بات کا بھی ساتھ میں پختہ عہد کریں کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. نمازوں کا اہتمام ہوگا, تلاوتوں کا اہتمام ہوگا, اور روزہ وغیرہ رکھ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی رضا کا سامان پیدا کریں گے. تب جا کر کے یہ بزرگان دین ہم سے راضی ہوں گے اور کل قیامت کے دن